वेलकम बैक। हम उन रवैयों की बात कर रहे हैं जो सोसाइटी में होते नहीं हैं बल्कि पैदा किए जाते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले सेगमेंट में बात की कि गद्दार कहा गया, माजी में भी गद्दार कहा गया, आज भी लोगों को गद्दार कहा जा रहा है और एक पढ़े लिखे तबके को, सोचने समझने वाले तबके को निशाना बनाया जाता है, निशाना बनाया जा रहा है। और वकला, सहाफ़ी, इंजीनियर्स, हर वो शख्स जो सोच समझ रखता है उसको निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी एक ऐसा वाक़या हुआ, इंसानी हुकूक कमीशन मुल्तान के सरबराह राशिद रहमान एडवोकेट को उनके चैम्बर में घुस के गोलियां मारी गईं, उन्हें कत्ल कर दिया गया। वो इंसानी हुकूक की आवाज़ थे, इंसानी हुकूक के लिए काम करते थे। उनका मज़ीद इंट्रोडक्शन पहले इस रिपोर्ट में देखें और फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। राशिद रहमान का ताल्लुक मुल्तान से था। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान के लिए राशिद रहमान गुज़िश्ता 31 साल से काम कर रहे थे। इस वक्त वो साउथ पंजाब में इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान की टास्क फोर्स के चेयरमैन थे। राशिद रहमान 20 साल से वकालत से भी वाबस्ता थे। उनके चचा आईए रहमान इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। राशिद रहमान के वालिद इशफाक अहमद खान वियतनाम में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं। राशिद रहमान ने न सिर्फ HRCP बल्कि इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाली दूसरी तंजीमों के साथ भी काम किया। मजलूमों के लिए बुलंद होने वाली उनकी आवाज को अक्सर तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा है। मुख्तार माई केस और आमना बीबी केस पर राशिद रहमान वाज़े मुवक्कफ रखते थे, जबकि वो जबरी मुशक्कत के खात्मे के लिए भी जंग लड़ रहे थे। राशिद रहमान पढ़े लिखे इंसान होने के साथ हमदर्द इंसान भी थे। यही वजह है कि गरीब अफराद को उनका हक दिलाने के लिए वो अक्सर बिला मुआवजा मुकदमा लड़ते थे। 7 मई की शब मुल्तान के चौक कचहरी पर वाक़े उनके दफ्तर में 2 नामालूम अफराद दाखिल हुए, फायरिंग की और उन्हें कत्ल कर दिया। राशिद रहमान की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि उनकी मौत गर्दन, सीने और कंधे में लगने वाली गोलियों से हुई। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक राशिद रहमान को 9mm पिस्टल से फायरिंग करके मारा गया। उनके कत्ल का मुकदमा कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशत गर्दी की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। राशिद रहमान की 15 बरस कबल शादी हुई थी। उन्होंने सोगवारान में एक बेवा, 2 भाई और वालदा को छोड़ा है। बाद नमाज असर उनकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद उन्हें शाह हसन परवाना कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक कर दिया गया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए मैमूना सईद, मुल्तान। एक और ऐसी आवाज़ को खामोश कर दिया गया जो मजलूमों की आवाज़ थी, जो जालिमों के खिलाफ थी। आसमा जहांगीर साहिबा, आपने इनके साथ काम किया, राशिद रहमान के साथ आपने काम किया। अब इनको थ्रेट्स भी थी, जब इनको थ्रेट्स होती हैं या वकला को थ्रेट्स होती हैं और वो इंसानियत के लिए काम कर रहे होते हैं, लोगों के हुकूक के लिए काम कर रहे होते हैं, गरीबों के मुकदमे लड़ रहे होते हैं, ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, स्टेट जिन्हें ओन नहीं करती, तो ऐसे लोगों की भी स्टेट मदद नहीं करती। इनको थ्रेट्स थी, इसके बावजूद इनके पास कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। देखिए, राशिद रहमान जो थे वो एक वकील थे पेशे के हिसाब से, और ह्यूमन राइट्स कमीशन में वॉलंटियरली काम करते थे। और अभी मैं उनके जनाजे से आ रही हूँ, वहाँ पे बेशुमार ऐसी औरतें आई हुई थी मुल्तान के इर्द गिर्द नवासे, जिनको किसी न किसी वक्त इन्होंने एक इमदाद या कानूनी इमदाद या किसी तरीके से उनकी मदद की। और वो गरीबों के साथी थे, वो मजलूमों के साथी थे, वो वहाँ खड़े होते थे जहाँ पे कोई किसी के साथ नहीं खड़ा होता था। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लिबरल वैल्यूज रखते थे। ये उनका सबसे बड़ा कसूर हुआ जिसकी वजह से वो निशाना बने। और उनको जब थ्रेट्स आई थी तो हम सब ने उनकी मिन्नतें की कि आप मुल्तान से शिफ्ट होके या लाहौर आ जाएं या कराची चले जाएं। तो उनका हमेशा जवाब यही होता था कि वो मेरी जगह है, मैं वहाँ पे महफूज फील करता हूँ। और वाकई वो अपने माशरे में बड़े एक समझे हुए और बड़े माने हुए इंसान थे। मगर ये हमारा मुल्क जो है चंद लोगों के हाथ हॉस्टेज हो गया है, जो कि कत्ल करते हैं और रियासत उनको पकड़ नहीं पाती, जज उनसे डरते हैं, पुलिस उनसे खाइफ है। तो फिर आज हमारा प्यारा भाई, छोटा भाई, बेटों की तरह आज राशिद गया, कल कोई और जाएगा।
امتیاز عالم صاحب، لبرل ویلیوز رکھنا اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ قتل کر دیا جائے، اور وہ شخص جو وہی سب کچھ کرتا ہے جس کی مذہب تعلیم دیتا ہے. حقوق العباد اور کیا ہے؟ لوگوں کی مدد کرنا، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کی اگر مالی طور پہ مدد کرنی ہے تو مالی طور پہ کرے، زبانی طور پہ کرے، قانونی طور پہ. یہی تو کر رہے تھے راشد رحمان، انہیں بھی قتل کر دیا گیا. اسٹیٹ کہاں ہے ایسے موقع پر؟ پہلے تو میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہوں راشد رحمان کو کہ انہوں نے بہت خدمات کی ہیں مظلوم انسانوں کی، محروم لوگوں کی، مظلوم لوگوں کی، اور وہ بلا معاوضہ کرتے تھے اور اپنے دل سے اور اپنے دماغ سے اور اپنی ہر طرح سے پرخلوص طریقے سے کرتے تھے. یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک عرصے سے نظر آتا ہے. جو کوئی وکیل جو غریبوں کی داد رسی کرے اسے مار دیا جائے، کوئی گورنر کسی کے حق میں آواز اٹھا دے اسے مار دیا جائے، کوئی صحافی ایسی بات لکھ دے، ایسی خبر دے دے جس سے انکشاف ہوتا ہو، عوام کی خدمت ہوتی ہو، پبلک سروس ہوتی ہو، اسے دھمکی دے دی جائے، گولی مار دی جائے، اٹھوا لیا جائے، غائب کر دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب فاشزم کے رجحانات ہیں. اس میں نظریاتی بات بھی نہیں ہے. کیا قانون کی حکمرانی نہ ہو؟ کیا قانون کی داد رسی نہ ہو؟ کیا قانونی حقوق حاصل نہ ہو جو ہمارے آئین میں دیے گئے ہیں، جو عالمی طور پر ہم قبول کرتے ہیں؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ اب بات کرتے ہیں تب آپ ہٹ لسٹ پہ آ جاتے ہیں، ایک جہادی گروپ کی یا دوسرے جہادی گروپ کی، یا وہ لوگ جو سرپرستی کرتے ہیں یا خود ہی دھندا کرتے رہے سارا پچھلے 40 سال سے. اگر دھمکی سے بات نہ چلتی ہو تو پھر حملہ کر دیا جاتا ہے، گولی مار دی جاتی ہے. ہم نے ایسے یہ سارا معاملہ یہ ہے کہ سارے معاشرے کو اور اس تمام لوگوں کو دہشت زدہ کر دیا جائے جو کسی صورت بھی انسانیت کا پرچم بلند کرتے ہیں، جو کسی صورت پاکستان کے آئین کا اور قانون کی حکمرانی کا، جمہوری حقوق کا، انسانی حقوق کا احترام کرتے ہیں یا اس کی حفاظت کے لیے، سلامتی کے لیے اور دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوفناک معاملہ ہے. اب یہ جو جیسے جیو کی بحث چل رہی ہے، یہ معاملہ جیو پر حملے کا نہیں ہے یا جیو کی بندش کا نہیں ہے. یہ معاملہ صرف فقط حامد میر صاحب پہ حملے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ معاملہ یہ ہے کہ پورے یہ جو معاشرتی روایتیں ہیں، یہ جو نیا کلچر ہے، جمہوری روایتیں ہیں، ان کا گلا گھونٹنے کی بات ہے. آپ دیکھیے ملک میں ہمارے بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ سارا کا سارا جہادی بنا دیا گیا ہے، انتہا پسند بنا دیا گیا ہے، رواداری کے خلاف بنا دیا گیا ہے، عدم برداشت کو فروغ دیا جاتا ہے، نفرت کو اور سیکٹیرین نفرت کو. اور یہ سارا کا سارا یہ ہو رہا ہے کہ آپ پاکستان کی بات بھی نہیں کر سکتے پاکستان میں. آپ ایک امہ کا حصہ ہے جس کا کوئی ملک نہیں ہے، جس کا کوئی وطن نہیں ہے. آپ ایک نظریے کے جو سیکٹیرین ہے، جو فرقہ وارانہ ہے، اس کے حامی ہیں. آپ کی نظریں باقی سارے جو ہے فقہ کے ماننے والے یا دوسری رائے رکھنے والے وہ سب کافر ہیں. یہ جو ہم نے سلسلہ پاکستان میں بنا دیا ہے اور یہ ہماری ریاست کی ناک کے نیچے ہوتا رہا ہے، اسے نہ روکا گیا تو پاکستان جو ایک ایسی خانہ جنگی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے وہ اتنی خوفناک ہوگی کہ دنیا اس منظر کو دیکھے گی تو آپ عراق بھول جائیں گے. عراق سے زیادہ خطرناک حالات پاکستان میں بنائے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی شخص محفوظ نہیں ہوگا، نہ سرمایہ کاری ہوگی، نہ تعلیم ہوگی، نہ صحت ہوگی. امتیاز عالم صاحب، اس طرح کی چیزیں جب کی جا رہی ہوتی ہیں تو اسٹیٹ کی بھی کوئی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کو بھی ان سب چیزوں کے سامنے بند باندھنا ہوتا ہے. آسما جہانگیر صاحبہ، جب راشد صاحب کو اس طرح کی تھریٹس تھیں اور انہوں نے اس کے بارے میں بتایا بھی تھا، تو کیا وکلا جب اس طرح کی کوئی شکایت کرتے ہیں یا اس کا اظہار کرتے ہیں کسی خطرے کا تو ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے؟ کیا پروسیجر ہوتا ہے؟ کچھ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے راشد صاحب کے معاملے میں؟ غالباً آسما جہانگیر صاحبہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اور ان کی لائن منقطع ہوئی ہے، رابطہ منقطع ہوا ہے. کوشش کریں گے کہ دوبارہ ان سے بات کر سکیں. جی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ. یہ بتائیں آسما جہانگیر صاحبہ کہ جب کوئی وکیل اس خدشے کا اظہار کرتا ہے کہ اس کو تھریٹس ہیں، اس کو مار دیا جائے گا، اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں، تو پھر اسٹیٹ کیا کرتی ہے، قانون کیا کرتا ہے، حرکت میں آتا بھی ہے نہیں آتا؟ نہیں، بالکل. دیکھیں، حرکت میں آنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کیونکہ اس نے تو عدالت میں جج کے سامنے کہا کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں. اس کے بعد بار ایسوسیشن کے صدروں نے کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیا، مگر یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے کرنا. اس سے زیادہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے
کہ اگر ایک شخص کے اوپر تہمت لگتی ہے بلاسمی کی، تو کیا اس کو حق ہے یا نہیں ہے کہ اس کی ڈیفنس میں ایک وکیل کیا جائے؟ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا نہیں حق ہے تو پھر ٹھیک ہے، کام ختم کرے۔ اب اس کیس کے اندر جج صاحب ڈرے تو یہ کیس جو ہے یہ ٹرائل ہو رہا تھا جیل کے اندر۔ اب جیل کے اندر کیا ضرورت تھی کہ کمپلیننٹ پارٹی کے بے شمار لوگ آئے اور 50 یا 100 لوگ لے کے آئیں دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے؟ تو ریاست اگر اس طرح ڈرتی رہے گی تو ایک انڈیویجول تو کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ٹھیک، اور پھر عاصمہ صاحبہ مزید اس پر بات کرتے ہیں، ایک مجھے یہاں بریک لینی ہوگی اور بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ راشد رحمان ایڈوکیٹ کے قتل سے متعلق بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ اب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ، وقت کم ہے، سوال بہت اہم ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں اور مختصری جواب چاہوں گا اس کا، کہ ایک آواز جو مظلوموں کے لیے اٹھا کرتی تھی گزشتہ روز اسے خاموش کر دیا گیا، راشد رحمان ایڈوکیٹ کی آواز۔ آج سے تقریباً 19 دن پہلے تقریباً 20 دن ہونے کو آ رہے ہیں کہ حامد میر پر حملہ کیا اور ایک آواز کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ ابھی تک کوئی گرفتاری حامد میر کے معاملے میں عمل میں نہیں آئی ہے۔ راشد رحمان ایڈوکیٹ کا جو کیس ہے یا اس طرح کے دیگر معاملات ہیں ان پر کیا ہوتا چلا آ رہا ہے اور اب آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہوگا اب؟ دیکھیں، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پہلے تو لوگوں کے اوپر وار ہوتا ہے اور جن کے اوپر وار کرتے ہیں پھر ان کی کردار کشی کرتے اور یہ ایک طریقہ کار اختیار کر لیا ہے تاکہ جو اصل نقاب ہے وہ نہ اٹھ سکے، کہ کون وہ لوگ ہیں، کون وہ نیٹ ورکس ہیں جو کہ آ کے لوگوں کے اوپر انوسنٹ یعنی کہ معصوم لوگوں کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ حامد میر کا کیس اور راشد رحمان کا کیس دونوں حالانکہ الگ الگ نوعیت کے ہیں، مگر بات ایک ہی ہے کہ آپ اگر سوچ بوجھ والے پاکستانی ہیں اور آپ اپنی آواز بلند کریں گے ناانصافی کے خلاف تو آپ کی آواز بند کر دی جائے گی۔ بہت شکریہ آسمہ جہانگیر صاحبہ، امتیاز عالم دونوں مہمانوں کا۔ اور ہم رویے پر ہی بات کر رہے تھے اور وہ رویہ جو پاکستان کے نظام سے مطابقت نہیں رکھتا، جو پاکستان کا آئینی نظام ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ یہاں تو جمہوریت ہے، یہ وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا۔ قائد اعظم کے پاکستان میں آزادی اظہار رائے ہے، مظلوموں کی داد رسی ہے، ایک اجتماعیت کا تصور ملتا ہے۔ یہ وہ پاکستان ہے جس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے، جس کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سلطان جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کوہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، اور جب تک جمہوریت بھرپور طریقے سے مضبوط نہیں ہوگی، توانا نہیں ہوگی، اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اور نادیدہ قوتیں معاشرے کو انحطاط کی طرف لے کے جاتی رہیں گی اور اس پر اپنا تسلط برقرار رکھیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔